अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 301 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है बेंजराज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एल्बर्ट बेंजरा एक कैनेडियन अमेरिकन माहिर नफ्सियात थे जिन्होंने ख़ास तौर पर सोशल लर्निंग और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के हवाले से बेहद शोहरत हासिल की। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ। इससे पहले जो माहिरीन थे उनका ये कहना था कि इंसान सिर्फ उसी वक्त सीखता है जब उसे बराह रास्त तजर्बा हासिल हो, यानी माहौल से कुछ सीखे और अगर अच्छा काम करे तो इनाम मिले, बुरा काम करे तो सज़ा। इसको रिइंफोर्समेंट कहते हैं। लेकिन बेंडरा ने इस बात को महदूद किया। वो कहते हैं कि बच्चे और बड़े सिर्फ तजर्बे से ही नहीं सीखते, वो दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बेंड्रा ने ये थ्योरी पेश ही क्यों की। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले के माहिरीन का मानना था कि सीखने का वाहिद ज़रिया माहौल से बराह रास्त इंटरेक्शन है, जैसे इनाम, सज़ा या किसी चीज़ को खुद करके सीखना। लेकिन बेंड्रा ने रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुशाहिदा किया और देखा कि अक्सर बच्चे और बड़े किसी को कुछ करते देखकर भी वही काम करना सीख लेते हैं बगैर किसी इनाम या सज़ा के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे को सलाम करते हुए देखे और इस पर उसे तारीफ़ मिलती है तो वो भी सलाम करना शुरू कर देता है। जो कोर आइडिया है इस थ्योरी का, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं कि इंसान सिर्फ बराह रास्त तजर्बे से नहीं बल्कि मुशाहिदे यानी ऑब्जर्वेशन और जहनी हालतों यानी कि मेंटल स्टेट्स और मोटिवेशन की मदद से भी सीखता है। यानी जब हम किसी को कोई काम करते हुए देखते हैं और वो हमें मुतासिर करता है तो हम भी वही सीखने की कोशिश करते हैं। ये तमहीद थी बेंड्रा की थ्योरी की। अब हम आगे बढ़कर देखेंगे कि मुशाहिदाती सीखने के कौन से मॉडल्स होते हैं, जहनी कैफियतें किस तरह सीखने पर असर डालती हैं, ये थ्योरी हमारे क्लासरूम टीचिंग में किस तरह मदद देती है। तो चलिए लेक्चर को आगे लेके बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फेलो स्टूडेंट के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बेंड्रा के की कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग। बेंड्रा का सबसे अहम तस्वर ये है कि इंसान सिर्फ देखने से भी सीख सकता है, यानी दूसरों के रवैये और अमल को देखकर हम सीखने लगते हैं, चाहे हमने खुद वो अमल कभी ना किया हो। ठीक है, बेंड्रा ने बताया कि मुशाहिदे से सीखने के 3 मॉडल्स होते हैं। पहला मॉडल है लाइव मॉडल यानी कि बराह रास्त नमूना। इस मॉडल में एक हकीकी शख्स हमारे सामने कोई अमल कर रहा होता है और हम उसे देखकर सीखते हैं। जैसे कि एक वालिद अपने बच्चे को जूते बांधना सिखा रहा है, बच्चा देखकर सीखता है कि जूते किस तरह से बांधे जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो दूसरा मॉडल आ जाता है वो है वर्बल इंस्ट्रक्शनल मॉडल। इसमें कोई शख्स ज़बानी तौर पर हमें हिदायत देता है कि कोई काम किस तरह से किया जाए। ठीक है, जैसे एक उस्ताद बच्चों को समझा रहा होता है कि कैसे क्लासरूम में तरतीब से बैठना है या हाथ कैसे धोने हैं। ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन मिली है और उसको वो अपना लेते हैं। फिर थर्ड इसका मॉडल है सिंबलिक मॉडल। ये वो मॉडल है जहाँ हम मीडिया, कार्टून, फिल्म्स या यूट्यूब वीडियोस में मौजूद किरदारों को देखकर सीखते हैं, चाहे वो फर्जी किरदार हो या असली। ठीक है, जैसे एक बच्चा टीवी पर एक कार्टून कैरेक्टर को प्लीज और थैंक यू कहते हुए देखता है तो वो भी इन अल्फाज को इस्तेमाल करना सीख लेता है, हालांकि उसने किसी से बराह रास्त नहीं सीखा। तो मुशाहिदाती सीखने का मतलब है कि बच्चे या बड़े सिर्फ देखने से भी सीख सकते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो खुद तजर्बा करें या इनाम सज़ा का सामना करें, बल्कि दूसरों का मुशाहिदा ही सीखने का ज़रिया बन जाता है। ठीक है जी, इसका जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो है मेंटल स्टेट्स इन लर्निंग, सीखने में जहनी कैफियत का किरदार। हमारा रवैया या अमल अहम नहीं होता बल्कि हमारी सोच और एहसासात भी बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। ठीक है, एल्बर्ट बेंडरा ने ये बात बड़ी वजाहत से की है कि सीखने का अमल सिर्फ ज़ाहिरी रवैये पर मुनहसर नहीं है बल्कि ये एक कॉग्निटिव अमल भी है, यानी कि ये एक जहनी अमल भी है।
جو ہم اپنے دل و دماغ میں محسوس کرتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، وہ بھی یہ طے کرتا ہے کہ ہم کچھ نیا سیکھیں گے یا نہیں۔ اب یہاں ایک اہم تصور ہے جسے بینڈرا نے انسٹرنسک رینفورسمنٹ کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات ہم کسی عمل کو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اندر سے خوشی دیتا ہے، چاہے ہمیں کوئی انعام یا داد نہ بھی ملے۔ ٹھیک ہے، یہ اندرونی انعامات کیا ہو سکتے ہیں؟ چلے مثال سے سمجھ لیتے ہیں اس کو، کہ جسے جب ایک بچہ بغیر کسی مدد کے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرتا ہے تو اسے اپنے آپ پر فخر محسوس ہوتا ہے، چاہے اسے کوئی استاد جو ہے وہ انعام دے یا نہ دے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب کوئی اسٹوڈنٹ ایک مشکل سوال حل کرتا ہے تو اسے دل سے سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس نے کچھ نیا سیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ سینس آف اچیومنٹ جو ہے نا، یہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے کہ جیسے کسی نے پہلی بار سائیکل چلانا سیکھا تو وہ اپنے اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس نے کچھ بڑا کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ سیکھنا صرف اس وقت نہیں ہوتا جب ہمیں کوئی انعام یا کوئی سزا ملے، بلکہ ہماری ذہنی کیفیت، ہمارا اندرونی جذبہ اور ہماری سوچ بھی ہمیں سیکھنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ جب ہمیں اپنے عمل پر فخر یا خوشی محسوس ہوتی ہے تو وہی احساس ہمیں مزید سیکھنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تھرڈ کی کانسیپٹ ہے وہ ہے لرننگ ڈز ناٹ آلویز لیڈ ٹو بیہیویئر چینج۔ یعنی سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً رویے میں تبدیلی آئے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی کچھ نیا سیکھے تو وہ فوراً اپنے عمل یا رویے میں اس کا اظہار کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی شخص کچھ نیا سیکھ بھی سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ اسے فوراً عملی طور پر نہ دکھائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ سیکھ نہیں رہا، ٹھیک ہے، بلکہ اس نے سیکھا ضرور ہے، بس اس نے ابھی وہ چیز عمل میں نہیں لائی ہے۔ ایگزامپل سے اگر اس کو سمجھیں تو جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے میتھس کا ایک نیا سوال حل کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے، لیکن جب اسے کلاس میں وہی سوال سولو کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کوشش کیوں نہیں کر رہا؟ تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو اس میں یہ ڈر ہو کہ شاید اسے غلطی ہو جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ اسے لگتا ہو کہ وہ صحیح طریقے سے حل نہیں کر پائے گا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ نیا نہیں سیکھا؟ نہیں، اس نے سیکھا ہے لیکن ابھی اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اس چیز میں۔ اصل بات یہ ہے کہ سیکھنا اور بیہیویئر چینج جو ہے، رویے میں تبدیلی جو ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں لیکن بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہم اس کا مظاہرہ بعد میں کرتے ہیں۔ بطور اساتذہ ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر بچہ کوئی چیز فوراً نہ کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اسے حوصلہ دینا ہے، اعتماد دینا ہے، تاکہ وہ جو سیکھ چکا ہے اسے بغیر ڈر کے ظاہر کر سکے۔ ٹھیک ہے، سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فوراً کوئی عمل کریں، کبھی کبھی سیکھا ہوا علم اندر ہی رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور صحیح وقت یا اعتماد آنے پر وہ عمل کی صورت میں باہر آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر ہم بات کرتے ہیں فور میڈیٹیشنل پروسیسز کی، کہ بینڈرا نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے آبزرویشنل لرننگ جو ہے کام کرتی ہے 4 مینٹل سٹیپس کے تھرو۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اٹینشن کی۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے کسی چیز کو سیکھنا ہے تو سب سے پہلا قدم ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں۔ بینڈرا کہتے ہیں کہ مشاہداتی سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماڈل یعنی جو عمل یا رویہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے اسے غور سے دیکھیں اور اس پر دھیان دیں۔ اگر کوئی بچہ کسی استاد، والدین یا کریکٹر کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پر توجہ مرکوز کرے، وہ اس میں دلچسپی لے، دلچسپی سے دیکھے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر توجہ نہیں ہوگی تو نہ سیکھا جا سکے گا، نہ ہی عمل ہو سکے گا۔ بینڈرا کے مطابق وہ رویے یا لوگ ہماری زیادہ توجہ حاصل کرتے ہیں جو دلچسپ ہوں، نئے یا مختلف ہوں، ہم سے تعلق رکھتے ہوں یا ہمارے لیے اہم ہوں۔ فار ایگزامپل کہ ایک کلاس میں 2 ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک ٹیچر جو ہے وہ بہت پرجوش ہے، متحرک ہے اور دلچسپ انداز میں پڑھا رہا ہے، جبکہ دوسرا استاد بہت مدھم ہے،
خشک ہے اور بورنگ وے میں پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بچے کس پر زیادہ توجہ دیں گے؟ یقیناً پہلے استاد پر، کیونکہ وہ ان کی توجہ کھینچتا ہے اور بچے زیادہ دلچسپی اسی کے ساتھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بطور استاد آپ جتنا دلچسپ، متحرک اور بچوں سے جڑا ہوا انداز اپنائیں گے، بچے اتنی ہی زیادہ توجہ آپ کو دیں گے اور سیکھنے کا عمل زیادہ مؤثر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سیکھنے کا پہلا دروازہ توجہ ہے۔ اگر بچہ کسی چیز پر دھیان ہی نہیں دے گا تو وہ سیکھ ہی نہیں پائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ریٹینشن۔ سیکھنے کے بعد اس چیز کو یاد رکھنا اور ذہن میں محفوظ کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ جب ہمیں اس کی ضرورت ہو تو ہم اسے استعمال کر سکیں۔ بینڈرا کہتے ہیں کہ آبزرویشن لینا ہی صرف کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں وہ عمل، طریقہ یا رویہ ذہن میں محفوظ رکھنا بھی آنا چاہیے، تاکہ ہم اسے بعد میں استعمال کر سکیں۔ تو یاد کیسے رکھا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یاد رکھنے کے لیے انسان جو کچھ دیکھا ہے اسے تصویری انداز میں ذہن میں رکھتا ہے، یا اسے زبانی انداز میں یاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو ویژول امیجز بناتا ہے، یا وربل کچھ انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو اس کے رہ جاتی ہیں اس کے پاس۔ یہی وجہ ہے کہ بچے اکثر دیکھ کر یا سن کر سیکھتے ہیں اور بعد میں اس پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بچہ اپنے دوست کو سائیکل چلاتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ غور سے دیکھتا ہے کہ دوست نے کیسے بیلنس رکھا ہے، کیسے پیڈل چلائے ہیں، کب بریک لگائی ہے اور کب موڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ بچہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے، اور یہی ریٹینشن ہے کہ پھر بعد میں جب وہ خود سائیکل چلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ انہیں یاد رکھی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ جب آپ کسی بچے کو کچھ سکھا رہے ہو تو یہ دیکھیں کہ وہ صرف سن یا دیکھ ہی نہیں رہا، بلکہ اسے یاد بھی رکھ پا رہا ہے یا نہیں۔ ایسی ایکٹیویٹیز، ایگزامپلز اور طریقے اپنائیں جو بچوں کی یادداشت میں آسانی سے بیٹھ جائیں۔ فار ایگزامپل کہ تصویریں استعمال کریں، انٹرسٹنگ اسٹوری سنائیں اور بار بار دہرانے کی مشق کروائیں تاکہ وہ چیز ان کے ذہن میں بیٹھے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا یعنی کہ ریٹینشن سیکھنے کا دوسرا اہم مرحلہ ہے۔ اگر بچہ جو کچھ سیکھا ہے اس نے وہ یاد نہیں رکھے گا تو وہ اس پر کبھی عمل نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا تیسرا جو آ جاتا ہے پوائنٹ، وہ ہے ریپروڈکشن، یعنی کہ عمل کو دہرانا۔ جو کچھ ہم نے دیکھا یا یاد رکھا، اب ہمیں اسے خود کر کے بھی دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ ریپروڈکشن بیسیکلی ہے کیا؟ بینڈرا کے مطابق آبزرویشن اور ریٹینشن ہی کافی نہیں ہوتی ہے، سیکھنے کی تکمیل تب ہوتی ہے جب ہم اس رویے یا عمل کو خود بھی انجام دیں۔ یہ عمل تب ممکن ہوتا ہے جب ہماری فزیکل ایبلٹیز ساتھ دیں، ہم دماغی تیاری کے ساتھ موجود ہوں۔ جیسے ایک بچہ کئی بار دیکھتا ہے کہ اس کی بہن اپنے شو لیسز خود سے باندھ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھتا ہے، لیسز کو گھمانے اور ناٹ لگانے کا طریقہ دیکھتا ہے، پھر وہ خود کوشش کرتا ہے۔ شروع میں ناکام ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ مشق اپنے ساتھ دہراتا رہتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہتری لے آتا ہے۔ یہی ریپروڈکشن ہے، یعنی دیکھے ہوئے عمل کو خود دہرا کر سیکھنا۔ آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جو میں سمجھا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ بطور استاد یا والدین آپ کے لیے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو موقع دیں کہ وہ سیکھے ہوئے عمل کو خود دہرا سکیں۔ صرف لیکچر یا ڈیمانسٹریشن ہی کافی نہیں ہوتا، پریکٹس ہی جو ہے وہ مہارت کو جنم دیتی ہے۔ اگر آپ نے بچے کو لکھائی سکھائی ہے تو اسے بار بار لکھنے دیں۔ اگر کوئی جسمانی حرکت سکھائی ہے تو اسے بار بار وہ ایکسرسائز کرنے دیں، ٹھیک ہے۔ سیکھنے کا تیسرا جو اہم مرحلہ ہے وہ ریپروڈکشن ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچہ اپنے مشاہدے اور یادداشت کو عمل میں لاتا ہے۔ پریکٹس اور اپرچونٹیز جتنی زیادہ ہوں، بچہ اتنی بہتر کارکردگی دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے موٹیویشن۔ ہم تبھی کسی عمل کی نقل کرتے ہیں جب ہمارے اندر اس کو کرنے کا جذبہ یا وجہ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو موٹیویشن کیا ہے؟ بینڈرا کے مطابق آبزرویشن کرنا، ریٹینشن اور ریپروڈکشن،
ان کے باوجود سیکھنے کا عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے اندر عمل کو دہرانے کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ یہ جذبہ یا حوصلہ افزائی ہمیں مختلف ذرائع سے مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کی اقسام کی بات کریں موٹیویشن کی، تو پہلی تو آ گئی ایکسٹرنل رینفورسمنٹ، یعنی کہ بیرونی حوصلہ افزائی۔ جب ہمیں کوئی انعام، تعریف یا شاباش دی جائے تو ہم کسی عمل کو دہرانے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک بچے کو جو ہوم ورک مکمل کرتا ہے اور استاد سے شاباشی لیتا ہے تو اگلی بار وہ اور زیادہ محنت کرے گا۔ اسی طرح سے پھر آ جاتا ہے ویکیریس ری انفورسمنٹ، یعنی کہ غیر براہ راست حوصلہ افزائی۔ جب ہم دوسروں کو انعام یا تعریف حاصل کرتے دیکھتے ہیں تو ہم بھی ویسا ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک طالب علم دیکھتا ہے کہ اس کا ہم جماعت جو ہے وہ کلاس میں سب کے سامنے تعریف پا رہا ہے، اسے بہت زیادہ اپریسیشن مل رہی ہے، تو وہ بھی ویسا ہی رویہ اپنانے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس پہ آ جاتا ہے انسٹرنسک موٹیویشن، یعنی کہ اندرونی حوصلہ افزائی۔ یہ وہ حوصلہ افزائی ہے جو اندر سے آتی ہے، خوشی، فخر یا کسی کام کے مکمل ہونے کا اطمینان، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک طالب علم بغیر کسی انعام کے صرف اپنی کامیابی کا سکون حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ بطور ٹیچر آپ کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ طالب علموں کی تعریف کریں، انعام دیں اور ان کی کامیابیوں کو سراہیں، ان کے اندر اندرونی جذبہ انٹرنسک موٹیویشن پیدا کرے تاکہ وہ صرف انعام کے لیے نہیں بلکہ سیکھنے کے شوق میں آگے بڑھے۔ تو موٹیویشن جو ہے وہ سیکھنے کا وہ عمل ہے جو طالب علم کو کسی رویے کو دہرانے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ جذبہ اگر نہ ہو تو چاہے طالب علم سب کچھ سیکھ چکا ہو، وہ اس پر عمل نہیں کرے گا۔ چلیں تو اب کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بینڈرا کی جو یہ سوشل کوگنیٹو تھیوری ہے، یہ بیہیویئرزم اور کوگنیٹو سائیکولوجی کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے، ایک برج کا کام کرتی ہے۔ یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم صرف ذاتی تجربے سے نہیں سیکھتے بلکہ دوسروں کو دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں۔ مثلاً ایک بچہ اگر اپنے بڑے بھائی کو پڑھائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ سوچنا، محسوس کرنا اور اندرونی جذبات بھی سیکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بچوں کو کسی رویے کو اپنانے کے لیے بیرونی انعامات کے ساتھ ساتھ اندرونی حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایز این ارلی چائلڈہڈ ایجوکیٹر، اگر آپ بچوں کی ذہنی اور سماجی نشو و نما کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو خود ایک پازیٹیو رول ماڈل بنے، ٹھیک ہے۔ بچوں کی اچھی کوششوں پر انعام اور تعریف کریں، بچوں کے احساسات اور سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے سیکھنے کے جذبے کو اندر سے ابھاریں، ٹھیک ہے۔ بینڈرا کا نظریہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بچے صرف الفاظ سے نہیں بلکہ مشاہدے، جذبات اور حوصلہ افزائی کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ ایک استاد کا فرض ہے کہ وہ ہر بچے کے سیکھنے کے عمل کو اندرونی اور بیرونی طور پر مضبوط بنائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر بھی ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا لیکچر کیسا لگا۔ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔